मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब और उसकी पहली 4 आयत कलाम खुदा में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब और उसकी पहली 4 आयत कलाम खुदा में से हम देखेंगे। जिसने निकालिए कहे आमीन। जी पढ़ने पर आप नहीं कीजिएगा। कुरान के नबी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती 21 उसकी पहली से 4 आयत तक पढ़ेंगे। उसमें यूँ लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फ़ौरन उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। सब लोग बैठ सकते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं कि उसने हमें जिंदा रखा ताकि हम उसके इस पाक संडे को सेलिब्रेट कर सकें। आमीन। उसके दिन को सेलिब्रेट कर सकें। सो मेरे चीजों, हर चीज का एक वक्त है और हर चीज अपने वक्त जो है वो वजूद में आती है। आमीन। ये वाक्या ऐसा वाक्या है, ये चारों अंजीलों में लिखा हुआ है। आमीन। ये इतना अहम वाक्या है कि जिसका जिक्र चारों अंजीलों में है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्यात हैं जो चारों अंजीलों में नहीं लिखे गए, लेकिन ये वाहिद ऐसा वाक्या है जो चारों अंजीलों के अंदर मौजूद है। यानी कि इसका मतलब है कि ये जो वाक्या है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, इसका बहुत ज्यादा जो है किरदार है। जब भी कोई बादशाह जंग जीत के आता था, तो जब भी कोई फतह होती थी तो उस वक्त लोग जो थे वो खजूर की डालियां लेकर उनका इस्तेमाल करने के लिए निकलते थे। आमीन। इसीलिए लोग जो थे खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए खुदावंद यीशु मसीह का इस्तेमाल करने के लिए निकले, क्योंकि वो बादशाह है, बल्कि वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। और यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा कि जाकर क्या करें, एक लादू के बच्चे को, एक गधी और उसके बच्चे को लेकर मेरे पास आए। और यीशु ने कहा कि अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि इसे खुदावंद को जरूरत है, इनकी जरूरत जो खुदावंद को है, तो वो तुम्हें रोकेंगे नहीं बल्कि भेज देंगे। खुदावंद जो करता है, खुदावंद जो कहता है वो मुमकिन होता है, क्योंकि खुदा जो है वो दिलों के भेद जानता है। हालेलुया। और अगर आज मैं किसी को कहूँ कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं अगर भेजता हूँ किसी को तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन खुदा जो है वो जो कहता है वो होता है, क्योंकि उसके कह देने से ही बरकत आती है। हालेलुया। सो मेरे चीजों, इस बात पे हमने गौर करना है। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते और जानते हैं कि आज खजूरों का द्वार, और हम इस इबादत को पाम संडे के नाम से पुकारते हैं। आमीन। और ये जो पाम संडे का दिन है इसको फतह का दिन कहते हैं। आमीन। इसको फतह का दिन कहते हैं।
اب جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے جو تھے وہ لیے اور اس کے رستوں میں بچھا دیے، کھجور کی ٹہنیاں لی اور اس کے رستوں میں بچھا دی۔ اب یہ کیوں بچھائی جاتی تھی؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ کپڑے بچھانا، ٹہنیاں آگے بچھا دینا، ان کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ دیکھیں حالات بدلتے ہیں، دنیا بدلتی ہے اور انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، لیکن انسان کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی۔ انسان کی سوچ ویسی کی ویسی رہتی ہے جیسی اس وقت تھی۔ آج بھی وہی سوچ ہے، آج بھی ویسا ہی طریقہ ہے، لیکن صرف طریقہ کار چینج ہو گیا ہے۔ آمین۔ طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے۔ اس وقت لوگ جو تھے جب بڑا کوئی بھی کام ہوتا تھا تو لوگ کپڑے بچھاتے تھے، لوگ ٹہنیاں بچھاتے تھے، لوگ استقبال کے نکلتے تھے۔ اس وقت سیل فون نہیں تھے، آمین۔ اس وقت ٹیلی فون یا موبائل نہیں تھے، لیکن اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ کپڑے بچھاتے تھے تاکہ لوگ اس کے اوپر سے گزرے، اور اس کے اوپر جو پاؤں لگتے تھے، وہ جو کپڑا گندا ہوتا تھا اس کے اوپر پاؤں لگ دیتے تھے، وہی کپڑا جا کر اپنے گھر میں ہینگ کر دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے، اور اس کو تاریخ بناتے تھے تاکہ آنے والے لوگ جب پوچھیں تو بتائیں کہ ہم جو تھے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، دیکھیں یہ کپڑے آج بھی یہاں پر لٹکے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پاؤں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اس گدھی کے بچے کے پاؤں جو ہیں اس کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ہم بھی یسوع مسیح کے استقبال کے لیے نکلے تھے، اس لیے انہوں نے وہ کپڑے یسوع مسیح کے راستے میں بچھا دیے، ہاللیلویا، تاکہ اپنے آپ کو بتا سکے، اپنے آنے والی نسلوں کو بتا سکے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے استقبال کے لیے نکلے تھے۔ اور یہ سارا کام جو ہے ماجرا وہ بتانا چاہتے تھے، لیکن چند ہی دنوں کے بعد یہ ماجرا جو تھا ایک دم سے چینج ہو گیا، وہ اس تاریخ کو دہرا نہیں سکے۔ آمین۔ اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک دم سے انوائرمنٹ چینج ہو گیا۔ انہوں نے یسوع کو پکڑ لیا اور کیا کیا؟ اس پر ظلم کیا، تشدد کیا اور اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں جلسے میں جائیں، کہیں شادی پہ جائیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تصویر بناتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہم سیلفی بناتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں موجود تھے۔ اپنی پریزنس کو بتانے کے لیے ہم تصویر بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی اس پروگرام کے اندر موجود تھے۔ اسی لیے اس وقت کے لوگوں نے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ تھے اس وقت، آمین، اتنے لوگ تھے۔ اور اتنے لوگ ہونے کے باوجود ہر بندہ یہی چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس کا حصہ بن جاؤں، میں بھی اپنا کپڑا جو ہے وہ بچھا دوں، میں بھی ٹہنیاں جو ہے کھجور کی اس کے اندر ڈالوں تاکہ اس کی گرد جو ہے اس ٹہنی پر لگے اور میں گھر میں جا کر اس کو ہینگ کر دوں۔ آج ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے نا، پرائم منسٹر سے ملیں یا کسی بڑے بندے سے ملیں تو ہماری کوشش تھی کہ ہم تصویر بنا لیں تاکہ ہم آنے والے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم بھی ان سے ملے ہیں، آمین۔ تو وہ بھی تاریخ کا حصہ بنانا چاہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن انوائرمنٹ چینج ہو گیا۔ آئیے ایک رامنکل دیکھتے ہیں، پہلی سلاطین اس کا 6 باب اس کی 29 آیت۔ پہلی سلاطین اس کا 6 باب اس کی 29 آیت، 29۔ اس میں یہ لکھا ہے، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھودی ہوئی صورتیں گندا کی، آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر سلیمان بادشاہ جو ہے جب ہیکل تعمیر کی گئی نا تو اس وقت سلیمان بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے بھی کھجور کی ٹہنیاں جو ہے دروازوں پر لٹکا دی، دروازوں پر لگا دی، دیواروں پر لگا دی۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو دیکھا کھجور کی ٹہنیوں کی اتنی اہمیت ہے، آمین۔ ہم جب اس جلوس میں نکلتے ہیں تو ہم اس بات کو عام نہ سمجھے بلکہ اس کو بڑا اہم سمجھے کہ ہم یسوع کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، ہاللیلویا۔
اور اس کا بائبل مقدس کے اندر بہت زیادہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کتاب مقدس میں لکھا گیا, مکاشفہ کی کتاب پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے کہ اور انہوں نے سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی. آمین. سفید جامے, سفید کپڑے. جو پاک لوگ ہیں, جو مقدس لوگ ہیں, جو خدا کا ڈر اور خوف رکھنے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں, اپنے لباس کو پاک رکھتے ہیں, اپنے لباس کو جو ہے وہ سفید اور سفید پوشاک پہنتے ہیں, تاکہ یسوع کا استقبال کرنے کے لیے جب نکلے تو ان کے لباس پر کسی قسم کا داغ نہ ہو. سفید لباس پہ اگر کوئی داغ لگ جائے تو فوراً نظر آتا ہے. اس لیے سفید لباس جو ہے یہ راست بازی کی نشانی ہے, اور سفید لباس پہن کر لوگ خدا کی عبادت کے لیے, خدا کے استقبال کے لیے نکلتے ہیں, اور ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں پکڑے ہوئے اس لیے نکلتے ہیں تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو سکیں. ہلیلویا, ہلیلویا. جب ہم بھی استقبال کے لیے نکلیں گے تو پھر ہم اس بات کو جانیں گے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. ہلیلویا. یہ ایک سمبل ہے. بہت سارے سمبلز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو سمبل ہے یہ فتح مندی کا سمبل ہے. آمین. ہلیلویا, ہلیلویا. ہم اس کو سمبل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب اس کا 7 اور اس کی 9 آیت پڑھیں گے. اس میں یہ لکھا ہے, ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں. آمین. یہاں پہ بتایا گیا ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کیا کر رہے ہیں, ایک بڑی بھیڑ کی صورت میں اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے تخت کے سامنے, برا کے تخت کے سامنے کھڑی ہیں. آمین. ہلیلویا. تو ہم جب یسوع کے سامنے جائیں گے, جب اس برا کے تخت کے سامنے جائیں گے, تو ہم نے اس بات کو جو ہے ریلائز کرنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. ہلیلویا, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, کھجور کی ڈالیاں جو ہے اس کا اس لیے رول ہے کہ یہ بہت سموتھلی سڑک پر بچھ جاتی ہیں. آمین. اور اس کے اوپر سے لوگ گزر جاتے ہیں, یہ ڈسٹرب نہیں کرتی. کوئی اور درخت کیوں نہیں چوز کیا گیا, کسی اور درخت کو کیوں نہیں لوگوں نے چوز کیا, کیونکہ اس کی ٹہنیاں جو ہے وہ پراپر زمین پر نہیں بچھتی. آمین. اس لیے یہ ڈھالیاں جو ہیں یہ فتح مندی کا نشان ہے, اور استقبال کرنے کے لیے بھی لوگ اس کو لے کر نکلتے تھے. جب کوئی بھی بادشاہ نکلتا, فتح کر کے آتا, جنگ جیت کے آتا, تو جب بھی اس کی رعایا جو تھی نکلتی تو وہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھجور کی ڈالیاں لے کر آتی تھی. آمین. بائبل مقدس ہم پڑھتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, چیزیں بدلتی ہیں, لیکن لوگ نہیں بدلتے. آمین. لوگوں کا مینٹلٹی لیول جو ہے نا وہ نہیں چینج ہوتا. مینٹلی طور پر لوگ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. آج سے پیچھے چلے جائیں, کوئی 10, 20, 50 سال پیچھے چلے جائیں, جو لوگوں کی سوچ پہلے تھی وہی سوچ آج بھی ہے. لوگوں کی سوچ نہیں بدلتی. لوگ کپڑے بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, موسم بدلتے ہیں, لوگ ان چیزوں کا انوائرمنٹ کو تو دیکھتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن لوگ اپنے سوچ کو نہیں بدلتے. آمین. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, تاکہ جب ہم اپنے خدا کے سامنے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, یہاں پر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہے, لوگوں نے اس کے نعرے لگائے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے.
وہ نعرے لگا رہے تھے اور لوگ اس بات کے لیے نعرے لگا رہے تھے کہ یہ بادشاہ اچھا ہے. آمین. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بادشاہ جو ہے اچھا ہے. دوسرے بادشاہ تو ظلم کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں اور جو ہے پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو بادشاہ ہے یہ بادشاہ بڑا اچھا ہے. کیوں بادشاہ اچھا ہے؟ یہ کھانا بھی دیتا ہے, یہ بیمار آ جائے تو اس کو چنگا بھی کرتا ہے, اگر کوئی بیمار آ جائے تو اس کو شفا دیتا ہے, اگر کوئی اندھا آ جائے تو اس کو آنکھیں دیتا ہے, اگر کوئی لنگڑا آ جائے تو اس کو چلنا سکھا دیتا ہے, اگر کوئی بیمار آ جائے تو اس کو شفا دے دیتا ہے, اگر کوئی کوڑی آ جائے تو اس کو پاک صاف کر دیتا ہے, اگر کوئی مردہ آ جائے تو اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ بادشاہ اچھا ہے. اس لیے اس کے استقبال کے لیے لوگ زیادہ نکلے, اس کا استقبال کرنے کے لیے لوگ نکلے, کیونکہ یسوع نے جو آخری معجزہ کیا تھا وہ 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تھا. اس لیے لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے نکلے کہ یہ بادشاہ اچھا ہے. آمین. آج لوگوں کی سوچ وہی ہے نا کہ جتنے جڑے چرچ راشن ملتا ہے لوگ ادھر جانے پاس جتوں کوئی لبتا ہے لوگ ادھر پاس کے جانے. نہیں ہے ٹھیکا چرچ ہے, اتنے راشن بھی ملتا ہے, اتنے کھان بھی ملتا ہے, اتنے 7.5 روپے پورے ہوں گے. لوگ اس سائڈ پہ جاتے ہیں چاہے وہاں پہ کچھ ملے یا نہ ملے. لیکن یہ جو بادشاہ تھا نا واقعی بادشاہ تھا, کیونکہ یہ اسپرچولی بادشاہ تھا اور جسمانی بھی تھا. آمین. یہ لوگوں کو روحانی طور پہ بھی تندرست کرتا تھا اور جسمانی طور پہ بھی لوگوں کو تندرست کرتا تھا. ہلیلویا. کیونکہ یہ لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کرتا تھا. ہلیلویا. اور یہ اگر کوئی بدنی بیماری ہوتی تھی تو اسے بھی شفا دیتا تھا. یہ بادشاہ اچھا تھا, اس لیے وہ اس کے استقبال کے لیے نکلے اور انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ چنگا ہے. تو میرے عزیزو, ہم اپنے بادشاہ کی پہچان کر سکتے ہیں. ہمارا بادشاہ اچھا کون سا ہے؟ ہلیلویا. ہم نے اپنے بادشاہ کی جو ہے وہ پہچان کرنی ہے. ہسٹری لکھنے والے تو بہت کچھ لکھتے ہیں, جو ہسٹری لکھتے ہیں وہ بہت کچھ لکھتے ہیں, اور ہسٹری جو ہے جب واقعہ ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ہسٹری جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو یہ سمبل ہے ایسے جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ خدا کا استقبال, یسوع کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. جب یسوع کا استقبال کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. آج ہر شخص جو ہے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس پہ ہم ویڈیو بناتے ہیں, ہم تصویر بناتے ہیں اور اس پہ کمنٹ کرتے ہیں, یا کوئی بھی تصویر اپلوڈ ہوتی ہے تو ہم اس پہ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی بڑا شخص آ جائے تو اس کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. آج ہر شخص ایسے ہی کر رہے ہیں. آج ہر شخص کی جو ہے وہ ایسی سوچ ہے. لیکن کلام یہی فرماتا ہے کہ جب یسوع جو ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے بھی نکلے, اور کہا گیا کہ دیکھ تیرا جو بادشاہ ہے نا وہ گدی پر سوار ہے, بلکہ لادو کے بچے پر, اور وہ حلیم ہے, وہ عاجز ہے, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا. آمین. وہ کسی کا حق نہیں کھاتا, وہ کسی کے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. ہمارا جو بادشاہ ہے وہ حلیم ہے اور وہ پیار کرتا ہے, وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے, اور محبت کی خاطر ہی اس نے کیا کیا, اپنی جان سلیب پر دے دی. اگر وہ ہم سے محبت نہ کرتا, اگر وہ ہم سے پیار نہ کرتا تو کبھی بھی اپنی جان جو ہے وہ ہمارے لیے نہ دیتا. کوئی انسان کسی کے لیے اپنی جان نہیں دیتا جب تک اس سے محبت اس کو نہ ہو. آمین. یسوع ہم سے پیار کرتا ہے, اس لیے اس نے ہمارے لیے جو ہے اپنی جان سلیب پر دی ہے. آمین. آج ہم یوٹیوب دیکھتے ہیں, یوٹیوب پہ چینلز بڑے ہوئے ہیں, ہر چیز دیکھتے ہیں, لیکن جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں بھی ان کا حصہ بن جاؤں. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں, متی رسول کی انجیل اس کا 20 باب.
اس کے 7ویں اور 18ویں آیت پڑھ لیجیے گا. اس میں یوں مفہوم ہے، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے اور یروشلم جاتے ہوئے اور یروشلم جاتے ہوئے یسوع 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے. آمین. آمین. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو لاسٹ ہوتے ہیں. آمین. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں آخری ہوتے ہیں. جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو وہ کہہ کے جاتا ہے. کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ماں باپ جو اپنے بچوں کو تاکید کر کے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا، میں نے اس کا دینا ہے، اس سے لینا ہے، یا کچھ بھی ورڈ. کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو یاد رہتے ہیں. اور یسوع مسیح بھی یہی چیز کر رہے تھے. یروشلم جاتے ہوئے اس نے اپنے 12 شاگردوں کو لیا، یعنی کہ اس کا مطلب شاگرد اور بھی تھے، لیکن اس نے 12 شاگردوں کو ساتھ لیا اور ان کو کہا کہ ابن آدم کے حق میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہی ہے. اب وہ ضرور ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کے حوالہ کیا جائے اور اس کے قتل کا جو منصوبہ ہے وہ بنایا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا. اور شاگرد اس وقت اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن جب یسوع اس دنیا سے گئے تو پھر وہ اس بات کو سمجھے کہ وہ اپنے بارے میں ہی کہتے تھے. یسوع نے کہا اس ہیکل کو ڈھا دو، میں 3 دن کے بعد اس کو تعمیر کر دوں گا. ہاللیلویا. لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. لوگوں نے تو کہا، اس وقت کے فقی و فریسی لوگوں نے کہا، اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو 40 سالوں میں ہیکل تعمیر کی گئی ہے اور یہ کہتے ہیں 3 دن میں بنا دوں گا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھے، حالانکہ اس نے یہ اپنے بارے میں کہا تھا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو، یسوع اپنے بارے میں اپنے شاگردوں کو بتاتا رہا کہ ایسا ایسا ہوگا، یہ ہوگا. تو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنی ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. یہ بھی بتا دیا تھا. یسوع نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. لیکن شاگرد جو تھے یا اس وقت کے دور کے جو لوگ تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھے. آج بھی وہی دور ہے. ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. چیزیں چینج ہوتی ہیں لیکن لوگ اپنا جو ہے اپنا دماغی توازن جو ہے اس کو بدلتے نہیں ہیں، اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کرتے. اور ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. یسوع نے ایک بات کہی. آئیے پہلا یوحنا اس کا 9ویں آیت سے لے کے 11ویں آیت تک دیکھیں گے. پہلا باب یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کے 11ویں آیت تک دیکھیں گے. کلام خدا میں سے یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 9ویں آیت سے لے کے 11 آیت تک. اس میں یہ لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو ہے. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. آمین. آمین. اب یہاں پر خوبصورت بات جو بتائی گئی ہے، حقیقی نور جو ہر آدمی کو روشن کرتا ہے، یہ حقیقی نور ہمارے پاس ہے. آمین. جب جس زندگی میں یسوع آ جاتا ہے نا وہ زندگی روشن ہو جاتی ہے. آمین. جس زندگی میں یسوع آ جاتا ہے نا وہ زندگی بابرکت ہو جاتی ہے. جس زندگی میں یسوع ہوتا ہے نا اس زندگی کو کوئی زوال نہیں آتا، کیونکہ یسوع ہمیں اپ لفٹ کرنے کے لیے آیا ہے. یسوع ڈیگریڈ کرنے نہیں آیا، یسوع میں گرانے نہیں آیا، بلکہ وہ ہمیں اٹھانے آیا ہے.
क्योंकि यीशु गिरे हुओं को उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में जब वो आया है तो लिखा गया और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। दुनिया किसके वसीला से पैदा हुई है? यीशु के वसीला से। और दुनिया ने उसे ना पहचाना, यानी कि हम आज भी उसको नहीं पहचानते। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो अपनों के घर में गया था, वो अपनों के घर में गया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल ना किया। आज देखिए कितनी प्रॉब्लम्स है। आज भी उस वक्त के फकीर और फरीसियों ने उस पर इल्जाम लगा दिया और उसको स्लीप चढ़ा दिया। लेकिन जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हम अपनी जिंदगियों को जो है वो बाबरकत बनाते हैं। लेकिन अगर हम यीशु को कबूल नहीं करते, अगर हम यीशु के पैरोकार नहीं बनते, तो हम अपनी जिंदगियों को क्या करते हैं? मुश्किलातों में डाल देते हैं। क्योंकि बड़ों बछड़ों का खून हमें आज़ाद नहीं करता। एक ही खून है जो हमें पाक और साफ करता है, और वो यीशु का खून है। यीशु का जो मिशन है ना, वो हमें इंटरनल ठीक करना है। आमीन। यीशु का मिशन जो है वो हमें इंटरनल ठीक करना है। यीशु का मिशन ये नहीं है कि हम बैरूनी तौर पे ठीक हो जाए। यीशु में अंदरूनी तौर पे ठीक करना चाहता है, और यीशु चाहता है कि हम अंदरूनी तौर पे ठीक हो जाए। लूका सुनजील उसका 4 बाब पढ़ेंगे, 17-19। इसमें यूं मरकूम है, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। आमीन, आमीन। यीशु का मिशन क्या है? ये वाला मिशन है यीशु का। यीशु का मिशन ये है कि वो अंधों को क्या करे? बेनाई दे, कुचले हुओं को आज़ाद करे, लंगड़ों को चलाए, कोढ़ियों के बदनों को साफ करे। यीशु का ये मिशन है। यीशु का ये मिशन नहीं है कि लोग जो हैं वो मुसीबत में जाएं, परेशानी में जाएं, दुखों में जाएं, बल्कि एक बकरा देने के बजाय 4-4 बकरे उनको देने पड़े। यीशु हमें इन चीज़ों से आज़ाद करने के लिए आया है, और यीशु हमें गिरे हुओं को उठाने के लिए आया है। आमीन। उसका मिशन ये है। जब हम यीशु के मिशन को समझ जाएंगे ना, तो फिर हम बरकत पाएंगे। यीशु का मिशन यही है कि वो हमें अंधेरे से निकालने के लिए आया है। हम अंधेरों में न चलते रहें, बल्कि रोशनी में आए, और रोशनी जो है, और तुम लिखा गया कि तुम नूर से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब हम सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे ना, तो ये सच्चाई है कि यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए अपनी जान दी है, मुर्दों में से जिंदा हुआ है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और वो आज भी जिंदा है, और वो आज भी हमारे साथ है, और हमारी हर दुआ को सुनता और उसका जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो खूबसूरत पैगाम है ना, वो यही है कि हमने अपने आप को खुदा के कदमों में लेकर आना है। सच्चाई से उसकी इबादत करनी है, सच्चाई से उसके नाम को जला देना है, और खुदा की किसी नेमत को हमने झुटलाना नहीं है, बल्कि हर नेमत जो उसने बनाई है वो हमारे लिए है, इंसान के लिए है, और वो चाहता है कि मेरे लोग बरकत पाएं, बल्कि कसरत की बरकत पाएं। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरी इबादत करें, ताकि जब हम उसकी इबादत करेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे, और हम अपने गुनाहों भरी जिंदगियों से आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। सो मेरे चीज़ों, हमने इस बात पर गौर करना है। आज का खूबसूरत दिन जो है फतह मंदी का दिन है। इस फतह मंदी के दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और गुलाम के नाम को जला दें। गुलाम इस काम की वजह से हम सबको बड़ी बरकत करें। आमीन।